थैंक यू हाजी मीर रश्कली रेसानी साहब, आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए और आपने इट्स सो काइंड ऑफ़ यू कि आप आई कैन रियलाइज़, मुझे एहसास है कि आपकी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा होंगी। आपकी कबायली मसरूफ़ियात हैं, समाजी मसरूफ़ियात हैं, सियासी मसरूफ़ियात हैं। थोड़ा सा हम आज आपसे जो बात करना चाह रहे हैं, मुझे पता है कि इलेक्शंस हैं, आपसे जो भी रब्ता कर रहा है इस वक्त इलेक्शंस के हवाले से और सियासत के हवाले से रब्ता कर रहा है। बात ज़रा माजी से शुरू करूँगा। Let's talk about Nawab Saab, Nawab Ghaus Bakhsh Resani Saab, your father, uh, a جی legendary political figure in Balochistan. यकीनन उनके साथ जो आपने लम्हे गुजारे होंगे वो आप भूले नहीं। थोड़ा सा हमें आप अपने वालिद साहब के बारे में बताना पसंद करेंगे। कैसी शख्सियत थी? हमने किताबों में पढ़ा उनके बारे में, हमने आर्टिकल्स में पढ़ा, लेकिन आप आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, मेरे वालिद साहब अपने मनसब के हवाले से बलूचिस्तान के बड़े कबायली अमायदीन में से थे और खानसानी का उनकी हैसियत था। इब्तिदा में सन 30 के दहाई में वो ब्रिटिश आर्मी में थे। 49 में मकरान लेवी कोर के एज ए कमांडेंट उन्होंने इस्तीफा दिया, अपना कबायली मनसब संभाला। 1954 में इंग्लैंड चले गए स्टोनली एबे और वहाँ से ट्रैक्टर कोर्स करके आए, क्योंकि वो ये समझते थे कि अपने हाथ की कमाई से इंसान ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है और अपने ज़िंदगी को आज़ादी से गुजार सकता है। कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज करके पढ़ के आए और किताब खानी उनका एक ज़िंदगी का अहम जुज़ था कि वो किताब पढ़ते थे और किताबों से उनको बहुत दिलचस्पी थी। जब 2001 में जनरल मुशर्रफ ने हमारे गांव को बुलडोज़र कराया तो उनकी लाइब्रेरी में 10,000 कीमती किताबें थी, सब कुछ जलाया गया। आप अंदाज़ा लगाए कि उनका असासा जो किताब था उसको भी नुकसान पहुंचाया और 10,000 किताबें थी। 1987 में उनका असैसिनेशन हुआ और उस असैसिनेशन में जनरल ज़ियाउल-हक, इस मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस मुल्क में जैसे डेथ स्क्वाड्स को धाड़ेलों को पालते हैं उनका हाथ था, जिनको आज भी सरपरस्ती है। हम उनके नुक्ते नज़र को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ की कमाई से ज़िंदगी गुजारते हैं और सियासी अमल का हिस्सा रहते हैं। 2018 में मेरा इलेक्शन का जो रिजल्ट था उसको रिग करके एक शख्स को लाया गया जिसका केस आज तक चल रहा है। और इस वक्त जब मैंने 2024 में इलेक्शन लड़ा भी वही सिचुएशन है। हालांकि जो पाकिस्तान के करते धरते हैं उन्होंने मुझे पैगाम भी भेजा कि आप हमारे साथ मिलें ताकि हम आपके लिए कोई सहूलियत पैदा कर सकें। और 9 तारीख को भी मुझे पैगाम पहुंचाया गया कि मैं कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करूं। मेरा कंप्रोमाइज, मेरा डील मेरे लोगों के साथ है। 15 साल बाहर मुझे पार्लियामेंट से रखा है। अगर मुझे जिंदगी 15 साल और भी था और रियासत और उसके दहशतगर्दों ने किसी बहाने से मुझे कत्ल नहीं किया तो मैं अपने उसी मकसद के साथ आगे बढ़ूंगा। अवाम और अवाम की ताकत, उसके लिए मैं जद्दोजहद आगे ले जाऊंगा। कंप्रोमाइज सिर्फ और सिर्फ अपने वतन, उसकी मिट्टी और अपना आइंदा नस्लों का खुशहाली के साथ है। दैट्स राइट सर, हम इस पे बाद में बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन मैं अभी नवाब साहब का, बड़े नवाब साहब का आपने जिक्र किया और मैं आपसे सुनना चाह रहा था उनके बारे में। वहाँ आपने उनके हवाले से आपकी फैमिली के पास टाइटल है चीफ ऑफ सारावान का। वुड यू लाइक टू एलोबरेट व्हाट सारावान इज़? क्योंकि ये कौन सा खिता है, खानगी निज़ाम में चीफ ऑफ सारावान की अहमियत क्या है, और हिस्टोरिकली और आज के दिन में ये निज़ाम कैसे चल रहा है, और इस निज़ाम को थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, हमें समझाइए इसके बारे में। देखिए, बात ये कि रियासत कलात का तश्कील 14वीं सदी में हुआ और जो रियासत अपना इर्तिकाई मराइल तय कर रहा था, रियासत में असूल और तंजीम
ہوتا جا رہا تھا. خان کلات نوری نصیر خان صاحب نے ریاست کلات کے 2 مین کنفیڈریسی کے ڈویژن بنائے جس کو ہم سراوان کہتے ہیں. وہاں ہمارے جو جتنے قبائل ہیں ان کے سرداران کو چیف آف سراوان کہا جاتا ہے, جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں, ویسے فارسی یا بلوچی میں سرداران سراوان کہتے ہیں, جس کو ہم سراوان کا مطلب ہائی لینڈز جہاں جو اونچے پہاڑی علاقے ہیں, اور جالاوان کا مطلب لو لینڈز, وہاں بھی اسی قسم کی تنظیم بنی. پھر اس میں یہ طے ہوا کہ خان کے تخت کے رائٹ پہ چیف آف سراوان بیٹھے گا, پھر اس کے قبائل جو بھی ہوں, اور لیفٹ پہ جالوان بیٹھے گا, اور وہاں جو جتنے قبائل ہیں. اب رائٹ علامت ہے سینئر موسٹ سردار کا, اور سینئر موسٹ سردار ہمارا فیملی رہا ہے. جب بھی خان کلات کہیں سفر پہ رہا ہے یا ان کے معاملات کو طے کرنا, اصولوں کا معاملات ہوتے یا ریجنسی کونسل کو ہیڈ کیا جاتا تو چیف آف سراوان یہ سب کچھ کرتا. اب اس میں یہ ہوا کہ خان ثانی یا نواب کا جو خطاب ہے فارسی میں, بادشاہ کے یا حاکم کے نمائندے کو کہتے ہیں, جو ان کے بیہاف پہ تمام امور کو سنبھالا کرتا تھا. تو ہمارے فیملی کا یہ جو ہے منصب تھا کہ خان ثانی کہا جاتا تھا, یا پھر خان کے بیہاف ریاستی امور میں ہمارا اہم کردار ہوا کرتا تھا. جو ہی خان کلات کو یا معزول کیا جاتا یا پھر فوتگی کے بعد نیا خان ہو, تو اس کا تاج پوشی میں اہم کردار جو چیف آف سراوان کے خاندان کا, جو ہمارے خاندان سے آج اس ریاست نے جس کا نام پاکستان ہے, اس کو پارلیمنٹ کو برباد کیا ہے, تو وہ کیسے باقی قبائلی نظم کو چھوڑے گا. کہیں نہ کہیں قبائلی نظم میں بھی دخل اندازی رہا ہے, کیونکہ افراتفری ہمارے اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کا پالیسی ہے. مگر جہاں غیرت مند وطن دوست قبائلی ہیں, وہ آج بھی اسی منصب کا, اسی اصول کا احترام کرتے ہیں, اور احترام کے دائرے میں ہم اپنے قبائلی اور قومی نظم کو برقرار رکھے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. That's right, sir. That's right. تو آپ کا جو سیاسی سفر تھا, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو وہ آپ یو اسٹارٹیڈ فرام PNP, رائٹ؟ جی میں PNP میں تھا, اور اس کا ڈسٹرکٹ صدر, کوئٹہ کے ڈسٹرکٹ کا صدر بھی رہا, MPA بھی رہا PNP کا, اور میں صوبائی آرگنائزر بھی رہا. PNP کا اور BNM کا جب انضمام ہوا تو PNP کا وجود ختم ہوا, اور انہوں نے PNP کو تشکیل دی. تو اس انضمام میں نہیں گیا, مجھے لگا کہ کسی کے اشارے پہ ہوا, کچھ عرصے میں آزاد رہا. اس کے فوراً بعد 2001 میں جب میرے گھروں کو ریاست پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے موجودگی میں جنرل مشرف کے ڈیتھ اسکواڈ نے بلڈوز کیا اور میرے گھروں کو جلایا گیا, ہمارے سب کچھ لوٹا گیا, تو میں بے نظیر بھٹو کی قیادت میں نے اینٹی مارشل لا اسٹرگل کی. 27 ستمبر 2002 میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوا. اس کے بعد میں اپنے اسٹرگل میں رہا. مجھے خود محترمہ بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کا صوبائی صدر بنایا. صوبائی صدر کے بعد میں 2007 اور 2008 کے الیکشن میں کیمپینر رہا اپنے پارٹی کا, سینیٹر منتخب ہوا. جو ہی میں نے سوچا کہ دیکھا کہ جس آئین پہ 18ویں ترمیم پہ میرا بھی دستخط ہے, میں اس کمیٹی میں تھا, جو ہی مجھے موقع یہ میں نے دیکھا کہ اس آئین کو جس پہ میرا دستخط ہے بلوچستان میں خصوصاً انسانی حقوق کے امور پہ اس کو پامال کیا جا رہا ہے, تو میں ایز اے سینیٹر مستعفی ہوا, اور میں نے اپنا ایک کچھ عرصے آزاد حیثیت سے گزارا. ساتھ ساتھ پھر شہباز شریف کیونکہ ہمارے فیملی فرینڈ تھے, انہوں نے خود میرے ساتھ رابطہ کیا. رابطے میں مسلسل بلوچستان کے امور پہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتا رہا, لیکن اس وقت اپوزیشن میں تھے, ان کا سٹینڈ ایک قسم کا تھا. جو ہی اقتدار میں آئے بلوچستان کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر کے یہاں سے انہوں نے یہاں کی تمام امور سے دستبرداری حاصل کی. تو پھر میں نے
ان کو اقتدار میں ہی چھوڑا. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا. ڈاکٹر مالک صاحب ایز اے وزیر اعلیٰ میرے ساتھ رابطہ میں رہے, انہوں نے مجھے دعوت دیا, اور بھی اسی قسم کے پارٹیاں. مگر میں نے سوچا کہ بلوچستان کو ایک سیاسی طاقتور آواز کا ضرورت ہے اس بین الاقوامی حالت میں, تو میں بی این پی میں شامل ہوا, مگر ڈائلاگ کرنے کے بعد, اور دعوت بھی سردار اختر مینگل صاحب نے مجھے خود دی. اس کے بعد جو ہی اقتدار میں آئے, اور اقتدار میں انہوں نے وزیر اعلیٰ جس کو باپ کہا جاتا تھا اس کے پیشانیاں چومی, صرف اس پہ کہ پی ایس ڈی پی ان کو ملے اور قومی حقوق سے دستبردار ہوئے, تو میں آزاد ہوا. آج تک میں آزاد ہوں, اور میں نے 2024 کا الیکشن بھی آزاد حیثیت سے لڑا, اور میرے ساتھ ایک پینل تھا, ہمارے ساتھی تھے. اب اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ہم مس کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم مس کر رہے ہیں کہ نواب غوث بخش رسانی صاحب مرحوم جو ہے وہ ہی واز الیکٹڈ سی ایم, بلوچستان کے سی ایم تھے وہ, اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے سی ایم تھے, سینئر منسٹر تھے. سینئر منسٹر, اوکے, سینئر اور منسٹر تھے جی. سینئر منسٹر تھے. اور اس کے بعد پھر آپ جس دور میں پیپلز پارٹی کے صدر تھے, اس دور میں ہی آپ کے بھائی جو ہے وہ الیکٹ ہوئے سی ایم, اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, وہ سی ایم تھے. جی. اور اگر آپ, کیونکہ آپ کے ذہن میں کئی سوالات ہوں گے, کچھ لوگ تنقید کریں گے, اگر آپ نواب اسلم کے بیانات دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس صوبے میں بھی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ایک پیرلل گورنر جو ہے گورنمنٹ بنایا ہے, وہ رجسٹ کرتے رہے. میں پیپلز پارٹی کا اس سینٹ اور صوبائی صدارت سے احتجاجاً مستعفی ہوا, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں. ریاست تو کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ملک سے باہر دھکیلا جائے, پھر ہمیں را فنڈڈ کا ٹھپا لگا کہ ہمیں قتل کرا جائے, مگر ہم نے یہیں رہ کے رجسٹ کرنا ہے اور پولیٹیکلی رجسٹ کرنا ہے. تو اس میں رجسٹنس کا, احتجاج کا ایک راستہ یہ بھی تھا کہ میں ایز اے سینیٹر اور پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر احتجاجاً مستعفی ہو جاؤں, جو میں نے استعفیٰ دیا. اور ستارے امتیاز جو مجھے ایوارڈ ہوا 18ویں ترمیم کے ضلع میں, وہ بھی میں نے قبول نہیں کی. رائٹ سر. اور اس وقت جو آپ کے بھائی ہیں وہ ہی الیکٹڈ ایز ایم پی اے, رائٹ سر, مستونگ سے, جے یو آئی کے ٹکٹ پہ. جی جی, رائٹ. اور آپ لوگوں کے اعتماد ہے, جی کیونکہ انہوں نے پچھلے 2008 کی حکومت میں جے یو آئی نے ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ تعاون کیا, اور ان کا تمام تر جو ہے پیپلز پارٹی کے سازشوں کے باوجود جے یو آئی ان کے ساتھ کھڑی. ان کا ایک اعتماد کا رشتہ ہے, تو جے یو آئی میں گئے. مگر نواب صاحب آزاد حیثیت سے یا کسی بھی حیثیت سے بھی الیکشن لڑے, وہ اپنا سیٹ جیتے ہیں ایز اے چیف آف سراوان, ایز اے سینئر پولیٹیشین. لوگوں کا بہت اعتماد اور احترام ہے ان کے لیے. ابھی بھی کوشش کی گئی 2024 میں ان کا مینڈیٹ کو چوری کرنے کے لیے, مگر لوگوں کا جو احتجاج تھا اور لوگوں کا جو دباؤ تھا, فی الوقت ان کو فارم جو بھی کہتے ہیں اس کو 27 ہے یا جو بھی ہے وہ ان کو ملا ہے. مگر سازشی عناصر اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ نواب اسلم ایز سی ایم نہیں آئے, اور بلوچستان میں جو لوٹ مار ہے وسائل کا, اس کو بدستور جو ہے برقرار رکھا جائے, یہاں کے لوگوں میں غربت پھیلا. یہ ہمارے ریاست کا ایک باقاعدہ طور پہ پالیسی ہے. لیکن سر آپ کے بھتیجے بھی تو ابھی ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, کوئٹہ سے ہی. پتہ نہیں ابھی ان کو کس نے الیکٹ کرایا ہے, میرا ان سے تعلق نہیں ہے. صحیح صحیح. تو ان کی پولیٹیکل جو سائڈ ہے وہ الگ ہے, اور آپ کی پولیٹیکل سائڈ الگ ہے. دیکھیے, وہ ریاست کے سرپرستی میں پالیٹکس کرتے ہیں, ہم اپنے عوام کی نمائندگی میں پالیٹکس کرتے ہیں. لیکن کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں سر کہ جب نواب صاحب جے یو آئی کے ٹکٹ پہ کنٹیسٹ کر رہے تھے, تو آپ کوئٹہ کے حلقے سے جے یو آئی کے ٹکٹ کی بجائے آزاد کیوں آئے؟ بس میں جو یہ سمجھا کہ میرا اپنا جو پولیٹیکل فالوئنگ ہے وہ کہیں کسی پولیٹیکل پارٹی میں فٹ نہیں ہوتا ہے. شاید آپ بھول گئے, شہباز شریف خود چل کے میرے پاس آئے, اور میں نے ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے استقبال کیا, مگر میں چل کے ووٹر کے پاس جاتا ہوں.
یہ میرے پھر پولیٹیکل اصول ہے کہ ووٹر کا طاقت، اس کا تقدس پالیٹکس میں اور جمہوری نظام میں سب سے زیادہ بالا تر ہے. ٹھیک ہے. اور سر جس حلقے سے آپ ایم پی اے بنے تھے پی این پی کے ٹکٹ پہ، اس حلقے سے آپ کچھ عرصہ تو نائنٹیز میں تو آپ پالیٹکس میں رہے، لیکن پھر اس کے بعد اس حلقے سے آپ نے پل آف کر لیا. وہاں آپ کا دھڑا لڑتا ہے، آپ کے لوگ آپ کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں، آپ مختلف لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن دوبارہ آپ کبھی اس حلقے کی الیکٹوریل پالیٹکس میں نہیں آئے. بولان کی بات کر رہا ہوں میں، مٹھڑی جو آپ کا گھر ہے. دیکھیں، کوئٹہ بھی میرا شہر ہے. 1740 سے یہاں میں اور میرے قوم کے لوگ یہاں رہتے ہیں. یہاں کے ہر قبیلے اور لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے. یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا تعلیم کا شرح زیادہ ہے، اور میں ڈائلاگ کی بنیاد پہ اپنا ووٹ مانگ سکتا ہوں، اور میں بہتر اس میں پرفارمنس دے سکتا ہوں. 2018 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ نے رک کر کے قاسم سوری کو بٹھایا. تو یہ بھی میرا حلقہ ہے، اس میں میں اجنبی نہیں ہوں. یہاں ہر گلی کوچے میں لوگ مجھے جانتے ہیں اور میرا ان سے تعلق ہے. میں اپنا سوال دوبارہ دہراؤں گا سر کہ میرے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ چیف آف ساروان کی فیملی کا ایک آدمی کوئٹہ میں کو اپنا گھر کہے یا بولان کو اپنا گھر کہے. وہ ساروان کا مطلب سرخیل ہے، پورا ساروان اس کا گھر ہے، پورے ساروان کا ہر گھر اس کو جانتا ہے. آف کورس آپ کو بھی جانتا ہے، آپ ایک قبائلی مدبر بھی ہیں. آپ ابھی پچھلے دنوں بھی ہم آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ایک خیر خواہی کا سلسلہ خوزدار میں چل رہا تھا اور آپ اس میں بہت ایکٹیو تھے. تو لیکن میرا سوال پھر وہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو اپنی نمائندگی کے لیے چنا اور جن لوگوں نے آپ کو براہ راست الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا، آپ شاید ایک ہی دفعہ براہ راست الیکٹ ہوئے، دوسری دفعہ آپ سینیٹر بنے ہیں، تو براہ راست الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجا، ان لوگوں کو دوبارہ آپ نے یہ موقع کیوں نہیں دیا کہ وہ آپ کو چن سکیں؟ میرا خیال ہے آپ کے فوراً دیکھیے، بعد میرا سوال لمبا ہو جائے گا، لیکن میرا خیال جو ہے کہ آپ آپ کے فوراً بعد میر تاج ریسانی آپ ہاں، کے نمائندے کے طور پہ وہاں الیکشن میں تھے. وہ 2-3 دفعہ وہ میرا الیکشن نمائندہ کنٹیسٹ. نہیں ہے. اچھا. میں عرض کروں، وہ میرا نمائندہ نہیں ہے، مگر میں یہ عرض کروں کہ ایک شخص عاصم گیلو نواب صاحب کے پاس آیا کہ مجھے موقع دیں، اور جی میں اس وقت 2008 میں اپنے پارٹی کا جو ہے کیمپین مینیجر تھا پیپلز پارٹی کا. تو نواب صاحب نے ان کو موقع دیا، تو وہ اس کے حوالے سے تھے. مگر ان لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ ختم نہیں ہوتا. جب 2022 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، میں نے ان کے لیے امداد کا بندوبست کی، وہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں. اس الیکشن بھی میرے کیمپین میں بولان کے لوگ آئے، اور کئی جگہ پہ میرے پولنگ ایجنٹ بیٹھے. ان سے رشتہ میرا ختم نہیں ہوا، مگر کوئٹہ سے بھی میرا رشتہ ہے، اور میرا یہاں پدری جائیداد ہے. کچھ لوگوں کا زر خرید ہوگا، میرا پدری جائیداد ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہاں بولان میں آج بھی ہزاروں کی تعداد میں سے لوگ ہیں جو مجھے میرا بات سنتے ہیں. میرا اور ان کا اعتماد اور بھائیوں والا رشتہ ہے. تو وہ رشتہ ختم نہیں ہوا. صرف ہمارا ان کے ساتھ الیکشن کا رشتہ نہیں ہے، وہ قومی اور تاریخی رشتہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ہم اس بات کی امید رکھیں کہ مستقبل میں ہم آپ کو بولان میں بھی انتخابی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے دیکھیں گے؟ انتخابی سیاست میں تو حصہ لیا ہے نا ہم نے. جس کینڈیڈیٹ کو حمایت کیا وہ جیت چکا ہے. مستقبل میں پھر مجھے جب موقع ملے گا میں وہیں سے بھی الیکشن لڑوں گا. مگر کوئٹہ 2 دفعہ 3 دفعہ کوئٹہ کے حلقوں سے مجھے گرایا گیا. میں اس کو اپنا اخلاقی سیاسی فتح سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور آج بھی لوگوں کا نمائندگی کے حیثیت سے اپنے تمام جتنے میری سرگرمیاں ہیں ان کو بحال رکھا ہے. اور یہ صرف ہمارا لوگوں کے ساتھ الیکشن کا رشتہ نہیں، تاریخ کا بھی رشتہ ہے. بالکل ٹھیک. میر صاحب تھوڑا سا ایلوبریٹ کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے بلوچستان میں، پچھلے 20 سالوں سے ایک انسرجنسی کی صورتحال ہے. ایک طرف تو وہ ملیٹنٹس ہیں جو پہاڑوں پہ جاتے ہیں، باغی کے طور پہ ایک جدوجہد کو وہ چلاتے ہیں. دوسری طرف آپ جیسے مدبر لوگ ہیں جو پالیٹکس کے راستے سے اپنی بات ایک کانسٹیٹیوشنل دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کی ایڈوکیسی کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں. اور ایک جانب وہ لوگ ہیں جو منتخب ہو کے آ رہے ہیں، جن کو منتخب کیا جا رہا ہے یا جن کو منتخب کروایا جا رہا ہے، اور وہ بھی انہی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی انہی گھروں کے لوگ ہیں. یہ سارا
نظام کسی کنکلوژن کی طرف کیسے پہنچے گا؟ دیکھیں، اگر کچھ لوگ اس وقت ریاستی نظام سے متنفر ہو کے یا ریاستی نظام سے مایوس ہو کے پہاڑوں کی طرف گئے ہیں، وہ ان کا چوائس ہے، اور اس میں بڑا حصہ ریاست اور اس کے کرپٹ نظام کا ہے۔ وہ اپنے ریاست کے نظام اپنے جو ہے طاقت سے لوگوں کو تسخیر کرنا چاہتا ہے، جو کہ ناممکن ہے اور پچھلے 75 سال سے نہیں ہوا ہے۔ وہ ان کا، جو لوگ پہاڑ گئے ہیں، وہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ میں اختلاف کرتا ہوں یہ کہ، لیکن میرا ان کے ساتھ قومی رشتہ تو اپنے جگہ پہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید دنیا کے تاریخ میں الٹیمیٹ نظام پارلیمانی جمہوریت ہے، اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں۔ گو کہ ریاست کرپٹ لوگوں کو پسند کرتا ہے، خصوصاً کیونکہ ریاست کا جو ہے خیرات خوری بیرون ملک بند ہوا۔ بلوچستان کے وسائل پہ صادق سنجرانی جیسے لوگوں کو، یا اسی قسم کے وطن فروش لوگ جو ہے ان کے ذریعے جو ہے وسائل کو لوٹنا چاہتا ہے، تو اس کا بھی راستہ بہت ضروری کہ ہم روکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم اپنے پیور سیاسی عمل میں کامیاب ہوں گے، اور اسی لیے میں مایوسی کا سیاست نہیں کرتا ہوں۔ میں اس انٹرنیشنل پارلیمانی اصول کے تحت پولیٹکس کرتا ہوں، جو اپنے لوگوں کی خوشحالی، ان کے وسائل کا دفاع اس کے لیے ہے۔ گو کہ ریاست جو ہے اس نے ایک گروہ ہمارے صوبے میں تیار کیا ہے، جو اس تمام انسرجنسی سے، اس تمام شورش سے، اس ریاست اور بلوچستان کے عوام کے درمیان میں دوری سے فائدہ اٹھا کے کوئی شخص بغیر ان الیکٹڈ جو ہے وزیر اعظم ہے، کچھ لوگوں کو ٹھپے مار کے الیکٹ کیا جاتا ہے، جو بھی ہے جن کا بھی آپ نے نام لیا، مگر الٹیمیٹ فتح لوگوں کا ہوگا۔ اور میں اس امید پہ پولیٹکس کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن ضرور عوام کا بلوچستان میں فتح ہوگا۔ ایسے لوگوں کے احتساب کریں گے جن لوگوں نے بلوچ قوم، اس کے خون، اس کے وسائل کو بیچا ہے اپنے 5-10 سال کی کرسی کے لیے۔ ہم نے پچھلے دنوں کو دیکھا میر صاحب، آپ شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ کھوکھر اور ان تمام دوستوں نے آپ لوگوں نے ایک گروپ بنایا اور آپ لوگوں نے پبلک کو موبلائز کیا۔ آپ نے بھی ایک سیمینار کو ہوسٹ کیا کوئٹہ میں، اور ہم بڑے پر امید تھے کہ پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے کچھ انٹلیکچوئلز اکٹھے ہوئے ہیں جن کا قبائلی اور سیاسی پس منظر بھی ہے، اور وہ یوتھ کو اپیل کریں گے، وہ پڑھے لکھے انٹلیکچوئلس کو اپیل کریں گے، وہ انٹیلیجنشیا کو ایڈریس کریں گے۔ لیکن وہ ہانڈی پکی نہیں، وہ بات بنی نہیں، وہ جو آپ لوگوں کا ایک ایکٹیویزم تھا وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا کسی تحریک کی جانب، کسی پارٹی کی جانب۔ اور اس الیکشن میں آپ نے تو خیر حصہ لیا، لیکن شاید خاقان عباسی اور وہ جو کراچی سے تھے وزیر خزانہ صاحب کا، مفتاح اسماعیل صاحب، جی مفتاح اسماعیل صاحب، ان دونوں نے حصہ بھی نہیں لیا۔ آپ نے اور مصطفیٰ کھوکھر نے حصہ لیا، اور دونوں زیادہ ووٹ بینک کو اٹریکٹ نہیں کر پائے، یا آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے نہیں دیا گیا۔ تو وہ جو کمپوزیشن ایک آپ بنا رہے تھے، وہ کیوں نہیں بن پائی، اور وہ کیوں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائی کسی پولیٹیکل موومنٹ کی جانب؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نجی محفل میں تمام ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ تو جو مصطفیٰ کھوکھر صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب کا نقطہ نظر تھا، یا خاقان عباسی کا، وہ میرے بھی ساتھیوں کا جو ایک گروپ ہے ان کا بھی تھا، کہ 2018 کا پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، اور کئی ایشوز پہ وہ خاموش ہیں، اور اس پہ ہم ایک عوامی پارلیمنٹ لگائیں۔ تو اس پہ ہم نے آفر دیا کہ جو پہلا جو سیریز آف کانفرنسز ہے وہ کوئٹہ میں کریں گے۔ ہم نے اس کا انعقاد کیا، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا، لاہور اور کراچی میں تمام کانفرنسز ہوئے۔ ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ ایک آواز اٹھائیں اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی ہانڈی پکائیں، کوئی ہانڈی پک نہیں رہا تھا کم از کم ہماری طرف سے، باقیوں کی خواہش ہو نہ ہو مجھے پتہ نہیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک آواز اٹھے، اور اس آواز کو ہم نے اٹھایا۔ اب پولیٹیکل پارٹیز
ضروری نہیں ہے کہ ہم خاقان عباسی کی قیادت میں بنائیں یا وہ ہماری قیادت میں آئے. یہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک آواز اٹھائیں, اور اس آواز کو ہم نے کہیں نہ کہیں ایک حد تک کامیاب ہوئے, ہم نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا, پہنچایا. اب اگر جس الیکشن کا بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم ووٹرز کو اٹریکٹ نہیں کر سکے, کیا اس الیکشن کے ریزلٹ سے آپ مطمئن ہیں کہ شفاف الیکشن ہوئے, خصوصاً بلوچستان میں؟ ایک افغانستان کا شہری مکران کے باشعور لوگوں سے جیتا ہے, اس کا بیٹا سریاب سے جیتا, اور کوئی نہ اس کا قبائلی نہ اس کا سیاسی کوئی ریشے ہیں اس سماج میں. تو ہمارے تمام تر رزلٹ کو اگر آپ دیکھیں, ابتدا میں میرا رزلٹ 21,000 ووٹ کا ہے, انہوں نے لا کے 3,000 پہ اس لیے رکھ دیا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں, لوگوں کے اعتماد ہم پہ ہے اور صدیوں سے ہے. تو اس لیے یہ ایسا بات نہیں کہ ہم ٹریک نہیں کر سکے. جنہوں نے جو ہے جعلی ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ کا آرڈر لیا ہے, کم از کم ان کے چہرے بھی آپ پڑھ لیں, وہ شرمندگی سے ڈوب رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ماتم پہ بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان بلوچستان کو سونے کی چڑیا سمجھتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے لوگوں کو سیاسی عمل سے مایوس کر کے جو لوگ پہاڑ پہ چلے جائیں تو ان کو وہاں مارے, اور ایک خاص ٹولے کے تحت ان کو را فنڈڈ کہا جائے. جو سیاسی عمل کے حصہ بنے ان کو ریپلیس کیا جائے اسمگلر, ڈرگز مافیا اور بوٹ پالیشیوں کے ذریعے, تاکہ بوٹ پالیشی چھوٹے لوگ نظر آئیں اور بلوچستان کے لوگ خصوصاً بلوچ اور پشتون یہاں مایوسی کے دلدل میں ڈوبے اور ان کو یہ محسوس ہو کہ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ باقاعدہ ڈیزائن, یہ پالیسی ہے اس ملک کا. میں تو اس نتیجے پہ 100% مجھے اندازہ ہوا, جو کل سے جو ویڈیوز وائس میسیجز چل رہے ہیں, تو یہ باقاعدہ پالیسی ہے بلوچستان کو خوار کرنے میں, ذلیل کرنے میں. لوگوں کو یا مایوس کر کے گھروں میں بٹھائے یا ان کو مایوس کر کے پہاڑوں پہ بھیجیں اور ملک سے باہر بھیجیں. میں 200 سال کا جیل کاٹنے کے لیے تیار ہوں, مگر ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں پولیٹیکل سیاسی عمل کا قائل ہوں, اور سیاسی عمل کا جیت یقیناً میں کر سکوں یا میرے بعد آنے والے ایک پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہم جیتیں گے. میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں میر صاحب, اور میں تو اس بات کا خواہش مند ہوں. میں شاید اپنی بات مناسب انداز میں پہنچا نہیں سکا اور ہانڈی کا لفظ میں نے استعمال کیا, لیکن میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ وہ ہانڈی پکے. آپ لوگ وہ ہانڈی, سیاسی ہانڈی پکائیں. اس وقت جو ویکیوم ہے, اس وقت جو ایک خلا موجود ہے, وہ آپ جیسے لوگ بھر سکتے ہیں. لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ شاید خاقان عباسی کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ مفتاح اسماعیل اور اس طرح کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جو اس اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن ہیں, وہ اپنا سیاسی رول ضرور پلے کریں. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ باہمت باپ کے باہمت بیٹے کی طرح آپ مایوسی کی سیاست نہیں کر رہے, آپ آج بھی امید کی سیاست کر رہے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ آج بھی ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ آج بھی اپنی زمین کے وارث کے طور پہ موجود ہیں اور اپنی زمین کے وارث کے طور پہ موجود رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو ہم جیسے تمام لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ ہانڈی پکے جس ہانڈی کو آپ جیسے لوگ پکائیں, اور پاکستان کو ایسی سیاسی ہانڈی کی ضرورت ہے. دیکھیں, ہم اسی لیے پر امید ہو کے اپنے لوگوں کو حوصلے کے ساتھ پرامن طریقے سے اس چاپلوسی چمچگیری کے دلدل سے نکال کے آگے ایک سربلند قوم کی حیثیت سے ان کو لے جانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم مایوس ہوں گے تو ہمارے لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا. یقیناً یہاں لوگوں نے بوٹ پالیسیوں کے بھی پولیٹکس میں اپنا انویسٹمنٹ کیا ہے, کچھ لوگوں نے پیسہ لگا کے جو ہے اپنا انویسٹمنٹ, ہم نے اپنے زندگیاں لگائی, اس کا نعم البدل نہیں آئے گا. تو اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور آپ جیسے معتبر لوگوں کا بھی دعائیں اور تعاون ہمیں چاہیے. میں اس بات پہ بالکل مجھے یقین ہے کہ یقیناً عوام کی جیت ہوگی. یہاں ریاست کا پالیسی ایسا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو توڑا جائے, خاندانوں کو توڑا جائے, بوٹ پالیسیوں کو پیدا کرے. اس سونے کی چڑیا بلوچستان میں ہم نے تو جناح کو سن 48 میں سونے میں تولا تھا, اب ہم پاکستان کو
سوئی گیس کے قدرتی وسائل میں تول چکے ہیں. ہم پھر پاکستان کو سائندہ کے سونے اور تانبے کے ذخائر میں پورے پاکستان کو تول چکے ہیں. ہم نے اسی طریقے سے سی پیک میں اس ملک کے وسائل کو تولا ہے. ہم ہمارا وسائل کو بیچ کے ریکو دک کو بھی اس ملک کے قرضے اتار رہے ہیں. تو یہ سونے کی چڑیا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک کو پہ قابض ہونے کا یا اس کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اس جتنے وسائل آ رہے ہیں پھر ان کو لوٹ کے بیرون ملک لے جایا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہر سیاسی شخص کے لیے، ہر سیاسی عمل کے لیے، تاکہ وہ اپنے آئندہ نسلوں کے بقا، ان کی خوشحالی، ان کی سربلندی کے لیے اپنا کام کرے. ٹھیک ہے، مسائل ہیں اور پیچیدہ مسائل ہیں. کوشش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں الجھایا جائے، مگر ہم کئی چیزوں کو درگزر کر کے آئندہ نسلوں کے فتح کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. آپ کا ایک شوق رہا ہے، آئی گیس اف آئی ایم ناٹ رانگ ان مائی ریسرچ از دین یو آر این ایگریکلچرسٹ رائٹ؟ آپ ایگریکلچرل یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. جی، میرے والد صاحب واحد سردار یا نواب تھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے جدید ایگریکلچر کا ایک بنیاد رکھا. ہمارا سماج ایک وارئرز کا سماج تھا، گلابانی اس کا معیشت کا حصہ تھا. مگر چیف آف سروان نواب بخش رحسانی شہید نے کوشش کی کہ پوری سوسائٹی کو گلابانی سمیت زراعت کی طرف ٹرانسفارم کریں. تو وہ انگلینڈ سے پڑھ کے جب آئے تو خود پریکٹیکل زراعت میں شوقین تھے. میرے والد صاحب جب سن 78 اور 79 تک جیل میں تھے تو انہوں نے مجھے گاؤں بھیجا کہ میں جا کے کچھ کام سنبھال لوں، کہیں نہ کہیں جو ہمارا رزق آتا ہے اس کو سنبھال لیں. اس کے بعد 79 میں جب نکلے تو انہوں نے مجھے ایگریکلچر یونیورسٹی میں داخل کیا اور میں وہاں سے پڑھائی ادھورا چھوڑ کے آ گیا. ادھورا ایسے چھوڑا کہ 83 میں ہمارے اوپر جعلی کیسز بنانے کے بعد ان جعلی کیسز کے وجوہات پہ جنرل ضیاء الحق کوشش کر رہا تھا ہمارے پورے خاندان کو ایلیمینیٹ کرے، پھانسی پہ چڑھائے. تو ہم افغانستان گئے اور افغانستان میں 5 سال جیل وطنی گزاری. جب واپس آئے تو ہماری تعلیم رہ گیا تھا، مگر پھر بھی میں کچھ نہ کچھ کام سنبھالتا تھا. جب میں پریکٹیکل پولیٹکس میں آیا تو مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اپنے تعلیم کو کنٹینیو کروں. تو پھر میں نے یہ کتاب دوست موومنٹ شروع کی، کیونکہ 2001 میں ہمارے گھروں کو جلایا، 10,000 کتابیں جلایا گیا. تو کتاب دوست موومنٹ میں ابھی تک چلا رہا ہوں. یہ میرا شوق ہے کہ ہم اپنے بلوچستان کے لوگوں کو کتابیں دیں، ان کو کلیشنکوف سے دور کریں. جو ریاست کلیشنکوف ہمارے کندھوں پہ ٹانگنا چاہتا ہے اسے ہٹا کے ان کو کتاب کے ساتھ جو ہے جوڑ لوں. اس وقت تک مختلف یونیورسٹیوں میں، نجی اداروں میں 70,000 کتابیں میں نے گفٹ کی ہیں اور آگے بھی ہمارا نیت ہے. تو میرا کوشش یہ ہے کہ اپنے سماج کو کہیں نہ کہیں منفی رجحانات سے بچا کے ان کو ایک سیدھے راستے پہ رکھوں تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اپنے آزادی سے زندگی گزار سکیں. دیٹس ونڈرفل، دیٹس ونڈرفل. میر صاحب میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب لکھی اور وہ ابھی لاسٹ منتھ ہی اس کی رونمائی ہوئی. تو آئی ول ٹیک یور ایڈریس اینڈ آئی ول سینڈ دیٹ بک ٹو یو، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے پڑھیں اور اس پہ آپ کی رائے بھی سامنے آئے. دیکھیے، میں دوستوں سے کتاب مانگنے کو اپنے لیے باعث افتخار اور فخر سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ امانت ہوتے ہیں اور میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں. تو میرا ایڈریس ہے، میرا نام لکھ لیں اور سراون ہاؤس کوئٹہ لکھ لیں، میرے ایڈریس پہ پہنچے گا. اور میں یہ کتاب کو ایز اے امانت اپنے کتاب دوست موومنٹ کے حوالے سے لوگوں تک، میں جو ہمارے کرائٹیریا لائبریریوں کا ان تک یا یونیورسٹیوں تک ہم پہنچائیں گے. تو آپ کا جو کتاب آپ نے لکھا ہے ماشاءاللہ، وہ ہمارے کسی دور دراز علاقے میں کسی اسکول، کالج یا نجی لائبریری کا زینت بنے گا اور ہمیشہ وہاں یادگار رہے گا، لوگ اس سے استفادہ کریں گے. زبردست زبردست. میں مشکور رہوں گا اور میں ضرور آپ کو کتابیں بھیجوں گا. اچھا، یہ بڑا ایک خوبصورت آپ نے کتاب کے حوالے سے پہلو، آپ کے والد صاحب کی لائبریری جس کا آپ نے بڑے افسوس سے ذکر کیا کہ وہ ڈیمولش ہوئی، اور لیکن اس میں 10,000 کتابیں تھیں، 70,000 کتابیں آپ تقسیم کر چکی ہیں. یہ وہ پہلو ہیں جو بلوچ ایلڈرز کے حوالے سے زیادہ ڈسکس نہیں ہوتے.
جو نیگیٹو پیروپیگنڈا ہوتا ہے قبائلی نظام کے حوالے سے یا ٹرائبل لارڈس کے حوالے سے، وہ بہت نیگیٹو ہے. لیکن کتاب دوستی کا، علم دوستی کا، جیسے قبائلی عمائدین ایسے ہیں جنہوں نے تعلیم کے کو ترویج دینے میں اپنا بڑا کردار ادا کی. دیکھیے بات یہ کہ جس ریاست میں ہم رہتے ہیں، ہم ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے ہیں اور آئندہ کب تک رہیں گے. یہاں قبالیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی سیاسی عمل کو بھی اچھے نام نہیں دیے. مثلاً شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جعلی کیس میں جو ہے پھانسی دے دی گئی. نواز شریف کا بھی کئی سالوں سے میڈیا ٹرائل ہوتا رہا. اب اس وقت آپ کا وزیر اعظم بھی، ایک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جیل میں ہے. اس کے اوپر مطلب بہت ہی برے الزامات ہیں جو بھی کسی مہذب سماج کو زیب نہیں دیتی کہ کسی کا نکاح، اور اس معاملات پہ بھی عدالت جو ہے دھوم دھام سے کیس چلائے. ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر اسی طریقے سے جو قومی نظم ہے، جو پولیٹیکل نظم ہے، اس کو برباد کیا. جو ہمارا بلوچستان کا، بلوچوں پشتونوں کا قومی نظم ہے، اس کو بھی انتشار کا شکار بنا کے الزامات لگائے. مگر اس کے نعم البدل جو ڈرگ مافیا، بوٹ پالشی، چور اور جو ہے چمچہ اور چاپلوسوں کو لا کے ریاست ریپلیس کر رہا ہے، تو یہ بھی تو افسوسناک ہے. تو میں ریاست کے بھی اس عمل کا مذمت کرتا ہوں. مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواب اسد اللہ خان نے، ہمارے دادے نے مٹھڑی میں سن 34 میں پہلا سکول بنایا اور کانک میں بنایا. اس وقت ہمارے گاؤں میں بوائز اور گرلز دونوں کالج موجود ہیں، بالکل ہمارے گھر سے 200-300 گز کے فاصلے پہ. اسی طریقے سے بلوچستان کا پہلا ڈیجیٹل لائبریری اس وقت مستونگ میں ہے. آپ کا ایجوکیشن انکلیو مستونگ میں موجود ہے. اسی حوالے سے نیا یونیورسٹی بننے جا رہا ہے جس کے لیے زمین ہم نے ایکوائر کی ہے مستونگ میں. تو یہ باتیں صرف قبائلیت کے حوالے سے نہیں ہے، یہ باتیں چاپلوسوں اور چمچوں کو آگے لانے کے لیے، یا پولیٹکس میں یا قبائلیت میں پروپیگنڈا، اور ریاست کے پاس یہ طاقت ہے. وہ ہمارے ٹیکسز پہ ہمارے خلاف ہی ایک آپریشن کر چکا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ سب کچھ کیا ہے. مگر میں جو لوگ قبائلی نواب اور سردار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میں ان کے دفاع نہیں کرتا ہوں. ضرور انسان ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر جو آج آپ کا ملک جس کا نام پاکستان ہے، $150 ارب قرضدار ہے. کیا اس میں کوئی قبائلی سردار ہے، نواب ہے؟ یہ جو پاکستان کے ماڈرن شہروں میں بسنے والے لوگ ہیں. سٹیل مل بند کرنے والے اکثر وہ ریٹائرڈ فوجی تھے جو سی او تھے سٹیل مل کا. پی آئی اے برباد کر دیا انہوں نے. ریلوے کا پورا سسٹم جو پھیل رہا تھا انگریزوں کے دور میں، اس کو شرنک کر دیا اور ناکام بنایا. واپڈا بھی آپ کا جو ہے اس وقت بجلی نہیں ہے. آپ دیکھیں تھوڑا دیر پہلے آپ نے کہا بجلی ہے نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، وائی فائی نہیں چلتا. اب اس وقت بجلی آ چکا ہے. اسی طریقے سے امن امان کا سسٹم جہاں خود کش حملہ آور تیار ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شہر پہ وہ یہ مجلس میں حملہ کرتے ہیں. کراچی 30 سال متواتر ٹارگٹ کلنگ کا ایک مرکز بنا. وہاں تو کوئی سردار نواب نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہم بہت ہی مہذب لوگ ہیں اور ہم سب کچھ کو سمجھتے ہیں. تو یہ تمام معاملات کو دیکھ کے لوگوں کے سامنے رکھنا پڑے گا کہ قومی نظم کو برباد کرنے والے اس قبائلی نظام کو سیاسی نظام سے ریپلیس کرنے کے بجائے ڈرگ مافیا، بوٹ پالیسی اور چمچوں سے جب ریپلیس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ریاست کا تمام نظام ان تمام سازشوں میں ہے. اگر سیاسی عمل آگے ہوتا، شاید قبائلیت کو اس وقت پیور سیاسی عمل ریپلیس کر چکا ہوتا جیسے پورے دنیا میں ہے. لیکن کیونکہ اعتماد ریاست میں اور ریاستی اداروں میں اور عوام میں، تو اس وقت قبائلی نظام اپنے ایک حیثیت سے زندہ اس وقت تک ہے. رائٹلی سیٹ سر، رائٹلی سیٹ. میں دو چیزیں آپ سے آخر میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ میری آبزرویشنز ہیں، میرا سوال نہیں ہے. ایک تو یہ کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی اس کتاب دوست موومنٹ کو لے کے پنجاب، سندھ اور کے پی کے کا وزٹ کریں. آپ اپنی اس کتاب دوست موومنٹ کے کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں سے بات کریں. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو یہاں پہ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کے قدم بقدم اس موومنٹ کو توانا کرنے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن
آپ کے ساتھ شامل کریں گے کتاب کی صورت میں، کتاب کو پہنچانے کی صورت میں، نئی پبلیکیشنز کی صورت میں، وہ کتابیں جو ختم ہو گئی ہیں جن کو دوبارہ چھپنا چاہیے اس صورت میں. اور یہ بلوچستان کا ایک خوبصورت چہرہ پورے پاکستان کو دکھائے گا، اور اس کے جواب میں پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ شاید پورے بلوچستان کو بھی دکھائی دے جب یہاں سے آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے. ایک یہ، اور دوسری سر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے تواتر سے ذکر کیا بوٹ پالشیوں کا، چمچوں کا، اس طرح کے لوگوں کا. بدقسمتی سے یہ بوٹ پالشی اسی معاشرے میں سے مل جاتے ہیں انہیں جو بوٹوں والے ہیں. ان کی کاسہ لیسی کرنے کے لیے لوگ بھی کہیں سے امپورٹ ہو کے بلوچستان میں آتے ہیں، وہ اسی معاشرے میں سے ڈھونڈے جاتے ہیں، وہ اسی معاشرے میں سے ملتے ہیں تو پھر ان کو توانا کر دیا جاتا ہے. اٹس میٹر آف فیکٹ. تو اس معاشرتی کمزوری پہ بھی آپ جیسے لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ ضرور کر رہے ہوں گے اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے. آئی ایم شیور. جی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ کا جو پہلا بات تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وفاق کو کمزور رکھنے میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے، اور یہاں مختلف رنگ نسل طبقات میں ایک دوری پیدا کی گئی ہے. مگر میں جب بھی اسلام آباد جاتا ہوں، وہاں میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں بلال ڈار صاحب، اور ان کے توسط سے ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ ہمیں کتابیں دیتے ہیں. حتیٰ کہ پرسٹن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا میں مشکور ہوں. وہاں ایک دفعہ ہم ان سے ملے اور ہم نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ مذاکرہ رکھیں، جس کے نتیجے میں ہمیں 2500 کتابوں کا گفٹ ملا، جو میں نے مکران کے کیچ یونیورسٹی کو گفٹ کیا. جناب محترم اقبال والا صاحب، جو میرے والد صاحب کے دوست ہیں اور ساؤتھ کوریا میں ایک انجینئر تھے، لاہور سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے پورا لائبریری دی کیونکہ انجینئر تھے. تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے جو خزدار میں ان کو گفٹ کیا. جالوان لا کالج کو 15 لاکھ کی کتابیں ضرورت تھی. میں اور میرے دوست بلال ڈار صاحب، ہم اسلام آباد ڈسٹرکٹ کچہری میں گئے، ہم نے وکلاء سے ملاقات کی، انہوں نے ہمیں کتابیں دی. مگر اس کو مزید آگے بڑھانا پڑے گا. اگر آپ ہمارا رابطہ کریں دوستوں کے ساتھ، خیبر پختونخوا سے لوگوں نے ہمیں کتابیں بھیجی ہیں. ہمارے خلیج میں جو برادری قومیں رہتے ہیں بلوچ، انہوں نے مجھے سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں بھیجی ہیں. اور عموماً دوست مجھے فون بھی کرتے ہیں، اور ڈاک میں انگلینڈ سے، یورپ سے، یا جو ہمارے مصنف حضرات ہیں بلوچستان میں، وہ بھی ہمیں کتابیں دیتے ہیں. مگر آپ کے توسط سے اگر ہم کو موقع ملے اور زندگی رہی، ہم اسلام آباد آئیں اور ہم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا ملاقات کرائیں جو جن کا تعلق پرنٹنگ سے ہے اور کتابوں سے ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑا بات ہوگا کہ جو جس صوبے کے بارے میں بلوچ یہ سوچتے ہیں کہ اس صوبے سے فراڈی اور ٹھگ لائے جاتے ہیں ہمارے سروں پہ، اور یہاں آپریشن ہمارے سر پہ، وہاں ہم ایک ایسا تاثر قائم کریں کہ وہاں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کتابیں بھیجتے ہیں بلوچستان میں، وہ بھائی چارے کا ایک فضا کو ہم بنائیں. دوسرا بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سماج میں ہی یہ بوٹ پالش اور چمچے ملتے ہیں. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے سیف ہاؤسز میں رہتے ہیں، یہ اپنے عوام میں نہیں جا سکتے ہیں. بلوچ ان کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھتا. جس طریقے کے رزلٹ کل پرسوں سے نکالے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ بلوچ اور پشتون معاشرہ ایک شعوری جدوجہد میں، اور ایسے لوگوں کو انہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا، نہ ان کا تائید و حمایت کیا. رزلٹ جعلی نکالے گئے. اب جعلی لوگ تو ملتے ہیں، ان کو جعلی رزلٹ کے ذریعے یا ریاستی ادارے ٹیکس پیئر کے قیمت پہ ایسے لوگوں کو ایجاد کرتے ہیں جو ہمارے سماج میں لوٹ مار کے لیے ریاست کے بڑے طاقتور لوگوں کا مدد کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا تعداد چمچوں کا ہے، مگر عام لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. رائٹ سر، میں بہت مشکور ہوں آپ کے وقت کا، اور میں بالکل حاضر ہوں
آپ جب بھی میرے ذمہ یہ لگائیں گے، آپ جب تشریف لائیں گے، میں خود بھی لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں جو دوست احباب اس پوڈ کاسٹ کو سنیں گے، ان سے بھی، جو پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ایسا کام کر رہی ہیں، ان سے بھی، اور میں خود بھی رابطہ کروں گا، میں آپ کو بھی کنیکٹ کرواؤں گا، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو یہ اب میرے ذمہ ہے کہ میں اپنی بساط کے مطابق ٹھیک، آپ کے ساتھ اس کتاب دوست موومنٹ کا حصہ ضرور بنوں گا۔ اپنے سماج کے لیے کچھ اور میں نہیں مانگتا، کتاب مانگنا میرے لیے باعث افتخار ہے، اور میں اس پہ خوش بھی ہوتا ہوں کہ اپنے آئندہ نسل کے لیے میں کتابیں جمع کر کے ان تک پہنچا رہا ہوں۔ That's really appreciable, sir. Thank you. Thank you.